बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नोटिस जो लिया गया और जिसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर अब सीनियर वकला की जो राय है वो सामने आ गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, सब उसकी तायीद कर रहे हैं। उसके पीछे जो वजूहात हैं वो क्या हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि हाई कोर्ट की जज हैं, और उनको उनकी तकर्री का जो डिस्कशन चल रही है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये पहली खातून जज होंगी सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की तारीख़ में, उस पर जो वकला सीनियर वकला हैं या बार कौंसल्स हैं उनका जो रद्द अमल है, मुझे इस पर जो बड़ी मैं ये हैरान हुआ कि ये जो जज साहबा हैं ये भी जूनियर हैं, ये भी सीनियरिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती, और जो जस्टिस मज़हर अली साहब सिंध हाई कोर्ट से आए थे वो भी सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक उस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे। वहाँ ये मुखालफत कर रहे थे, यहाँ ये आयशा मलिक साहिबा के हक़ में हैं। असल मामला क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले 2 केसेस के बारे में बताऊंगा। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट्स अलाट किए गए थे और उसका जो फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान का उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो तहरीरी फ़ैसला सामने आ गया है। जो वाक़या साने कोरंगी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री थी कोरंगी में जिसमें आग लगी और उस आग की वजह से 17 के करीब जो वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर थे उनकी डेथ हुई, उस पर ना सिर्फ जो वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो मुकदमा बेसिकली दर्ज किया गया है, एक तो जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो उसके पीछे कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो मालिक है इस फैक्ट्री का उसने हमारे साथ रब्ता किया है और उसने जो डिटेल्स दी हैं वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और हम ये समझते हैं कि दोनों तरफ से, जो पुलिस की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जो डिटेल्स सामने आई हैं या इल्ज़ामात सामने आए हैं उनको भी देखा जाए, और जो सिंध हुकूमत पर बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं फैक्ट्री के वर्कर्स की तरफ से और फैक्ट्री के मालिक की तरफ से, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है कराची के इलाके कुरंगी में, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, मेहरान टाउन ये फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लगी है, और उस आग की वजह से 17 लोगों की डेथ हो गई। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये FIR जो दर्ज की गई है, फैक्ट्री के मालकान, इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के अमले को इसमें नामज़द किया गया है। और ये कत्ल बिसबब जो सेक्शन 322 है हमारे पिनल कोड का, पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर इमरान जैदी और बाकी जो इसमें सुपरवाइज़र हैं और जो काम करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरी डिटेल है, पूरी FIR है। 17 लोगों की डेथ हो चुकी है, 16 अफराद जलकर डेथ हुई, और एक नौजवान की लाश जब उसके घर गई तो उसके वालिद ने अपने नौजवान बेटे की लाश देखकर वो चल बसा। 17 कुल इस साहने में 17 लोगों की डेथ हुई। अब तक जो पुलिस की कार्रवाई है या इंतज़ामिया की जो कार्रवाई है उसमें जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो फैक्ट्री थी ये केमिकल बनाती थी और गैर कानूनी फैक्ट्री थी, और इस पर जो सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है ये वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ज़िला कुरंगी का, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इन तीनों को ओहदे से हटा दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन जो फैक्ट्री मालकान और फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, जो उनकी तरफ से मैसेज सामने आया है, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उनका ये कहना है कि ये पहली बात तो यह है कि ये फैक्ट्री केमिकल बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये बैग्स और ब्रीफ केस वगैरह ये इस तरह की एक्सपोर्ट का काम करते थे, और ये इनकी जो फैक्ट्री है इसमें कोई केमिकल का काम नहीं था। शॉर्ट सर्किट के ज़रिए ये आग लगी है। 2 दिन वहाँ पर लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जनरेटर चलते रहे। ये उनकी स्टेटमेंट है मालकान की और वहाँ पर काम करने वालों की। जब 2 दिन के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई और चौकीदार ने जो बहाल की और बटन ऑन किया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क हुई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी।
انتظامیہ کا یہ کہنا ہے، مالکان فیکٹری کا اور وہاں پر کام کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فوراً فائر بریگیڈ سے رابطہ کیا۔ جب ہم گئے، ایک فائر بریگیڈ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پھر دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، آگ لگنے کے 2 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے پانی وہ اتنا ہی کام کیا ہے کہ جو گراؤنڈ ہے اس پر وہ پانی مارتے رہے اور جو اوپر والا فلور تھا اس پہ پانی نہیں مارا۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو اس فیکٹری کے آس پاس کے لوگ تھے، مختلف فیکٹریوں کے لوگ تھے، ورکرز تھے، وہ سارے آئے اور وہ کام کرتے رہے۔ اس میں جو نالائکی ہے، ایک تو ہمیں اس کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، سندھ ہائی کورٹ کے آنریبل ججز پر مشتمل ہو، اور اس پورے معاملے کو دیکھا جائے۔ یہ 17 لوگوں کی ڈیتھ ہے اور یہ 17 گھرانے برباد ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اگر تو فیکٹری مالکان اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر اس میں انتظامیہ جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں مرتضی وہاب یا سندھ حکومت کی نالائکی ہے اور ان کا جو اس ایریا میں انتظامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو وہ غلط رنگ دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن کے گھروں میں لاشیں گئی ہیں، ان کو انصاف ملے اور اس طرح کا واقعہ آگے پیش نہ آئے۔ پھر جو ججز کے حوالے سے اور بیوروکریٹس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تحریری فیصلہ میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری روایت چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ججز کو یا 22ویں گریڈ کے جو سول سرونٹس ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو نوازا جاتا رہا، لیکن قانون جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر ہے، کیونکہ جہاں قانون نہیں ہوگا وہاں پہ حکومت جب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہوگی، جب حکومت قانون کے مطابق کوئی کام نہیں کرے گی تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں اور اس سارے کے سارے معاملے پر جو عدالت ہے وہ انٹرفیئر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ 2006-2008 میں بھی یہ پالیسیز آئیں اور اس کے تحت یہ جو مختلف سینئر افسران ہیں ان کو نوازا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی پالیسی یا قانون سازی نہیں ہوئی۔ کیونکہ قانون سازی نہیں ہے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی کو ایک پلاٹ ملا ہے اور وہ دوسرا پلاٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے قانون سازی کرنی ہوگی، اس کے بعد جو حکومت ہے وہ کو نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ بغیر قانون سازی کے، یہ 24 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر قانون سازی کے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے جو دوسرا پلاٹ دینا، یہ امتیازی فیصلہ ہے، بغیر قانون کا صحیح معنوں میں نفاذ نہیں ہو رہا۔ عدالت عالیہ نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ سول سرونٹس کو دوسرا پلاٹ ملنا قانونی نہیں، اضافی پلاٹ کی الاٹمنٹ سے سمجھا جائے گا کہ ریاست کے برابری کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 205 اور صدارتی آرڈر 1997 وہ اس معاملے پر خاموش ہے، کیونکہ وہ خاموش ہے اس وجہ سے جو دوسرا پلاٹ دیا جانا ہے یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں دوسرا پلاٹ دینے کی پالیسی شروع کی گئی تھی اور تب تک عدالتیں یہ سارا نظام چلتا رہا، زرداری دور گزرا، چلتا رہا، نواز شریف کا دور تھا، نون لیگ کا، اور اب عمران خان کے دور میں، کیونکہ یہ ایک روایت چلتی آ رہی تھی، اسی پر عمل درآمد ہو رہا تھا جس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ دے دی ہے۔ اب ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو معاملہ ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بطور جج سپریم کورٹ میں اس کی منظوری کے بارے میں بات چل رہی ہے، جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اجلاس ہوگا۔ میں اس کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، منصور آوان صاحب ہوں، یا باقی جو سینئر وکلاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یا پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، جب جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو جو سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھے ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا تھا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اگر کوئی نالائق جج ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے تو اب وہ سینیورٹی کی بنیاد پر لازمی نہیں ہے کہ آپ ہمارے سر پر تھوپیں اور اس کو آپ سپریم کورٹ میں لے کر آئیں۔ اگر وہ اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اور قابلیت پتہ چل جاتی ہے، ججمنٹ سے پتہ چل جاتی ہے اس نے کتنے فیصلے دیے ہیں، ان فیصلوں میں کیا جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو کیسے ڈسکس کیا گیا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب لائق تھے،
چاہے وہ 5ویں نمبر پر تھے سینیورٹی لسٹ میں، ان کو جج سپریم کورٹ لگا دیا گیا اور ہم نے اس فیصلے کو خوشائند کہا۔ دوسری طرف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ اب سینئر وکلاء کیوں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے پیچھے زرداری مافیا تھا، کیونکہ وہ اردو سپیکنگ تھے اور جو سندھی مافیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ میں جج جائے اردو سپیکنگ۔ یہاں پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے حساب یا ان کے مائنڈ کے مطابق ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ان کو اگر جج لگا دیا جائے سپریم کورٹ کا تو یہ درست ہوگا۔ یہ جو دو رنگی ہے یہ چھوڑنی ہوگی ہماری قیادت کو، جب تک یہ دو رنگی نہیں چھوڑیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور یہ مسائل بڑھتے رہیں گے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 سینئر وکلاء سے جو میری بات ہوئی ہے، 6 کے 6 وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ جس دن 20 اگست کو نوٹس لیا گیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے، وہ از خود غیر قانونی نوٹس تھا، کیونکہ جس درخواست کی بنیاد پر نوٹس لیا گیا، جج ہمیشہ تب نوٹس لیتا ہے جب وہ خود کوئی چیز دیکھے۔ یہاں پر ایک چیز ان کے ہینڈ اوور کی گئی، یہاں پہ جو درخواست گزار ہے وہ ایک درخواست لے کے بائی ہینڈ آ کے درخواست جمع کرواتا ہے اور اس درخواست کی بنیاد پر آگے کارروائی کی جاتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروسیس تھا یہ اللیگل تھا، اور کیونکہ اللیگل پروسیس تھا اس وجہ سے جو اس کے اوپر کارروائی کی گئی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے وہ غلط تھی، اور سپریم کورٹ نے جو وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے۔ سپریم کورٹ اگر اس فیصلے کو برقرار رکھتی تو یہ معاملہ بہت آگے جانا تھا، کیونکہ پھر ہر جج کوئی بھی جا کے اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے کوئی درخواست دے دیتا اور اس کے اوپر نوٹس ہوتا اور کارروائی شروع ہو جاتی، تو لوگ پھر سول عدالتوں میں کیوں دھکے کھائیں، پھر آپ سیشن عدالتوں میں کیوں جائیں، پھر ہائی کورٹس میں کیوں جائیں، ڈائریکٹ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں۔ تو یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ طے ہو جاتا کہ شاید پھر سپریم کورٹ اور عدالتوں سے نہ سنبھالا جاتا۔ دوسری طرف ہماری ایک گزارش ہے ہماری آنریبل سپریم کورٹ سے کہ آپ نے یہ جو معاملہ تھا، کیونکہ یہ صحافیوں کا معاملہ تھا، بڑی تیزی کے ساتھ انصاف دیا گیا اور 30 اگست کے لیے فکس بھی کر دی گئی، 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ حالانکہ یہ جو درخواست جس طریقے سے دی گئی تھی، اب تو کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا تھا تو یہ عدالت کے پھر چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا۔ حالانکہ یہ جو پروسیس تھا یہ غیر قانونی تھا، لیکن اب 13 ستمبر سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، عدالتی نیا سال۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے 52,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں جو زیر التوا ہیں، جو غریب لوگوں کے کیسز ہیں، زمینوں کے کیسز ہیں، مرڈر کیسز پڑے ہیں، زیادتی کے کیسز ہیں، خدا کے لیے ان پر بھی توجہ دی جائے، اور اسی طرح سے بینچ بنا کے جیسے صحافیوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے ایسے ہی بینچ بنا کے سب کو ریلیف دیا جائے، عام آدمی کو ریلیف ملے گا، تب بھی عدالتی نظام پر لوگ اعتماد کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔